सलावात पढ़ें आप लोग मिल के अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो है आपकी मेरे साथ। कुरान ने फरिश्तों के काम बताए। मसलन कुरान में एक ऐसी आयत है जिसमें परवरदिगार आलम फरिश्तों का इख्तियार बता रहा है और कसम खाकर कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फल मुदब्बिरात अमरा। कसम है उन फरिश्तों की जो आलम की तदबीर में कोशा है, आलम की तदबीर में कोशा है, यानी मुसलसल आलम के सिलसिले में फरिश्ते काम कर रहे हैं। अब वो क्या है उस पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। कल की हद तक हमने बताया कि अली ने बड़े तफसील से बताया, कुछ वो है जो मुसलसल सजदे में है, कुछ वो है जो मुसलसल रुकू में है, कुछ वो है जो मुसलसल क़याम में है। इसी तरह कुरान ने एक समत जहनों को मुतवज्जे किया और कहने लगा कि मलाइका तो दुरूद पढ़ते हैं, फिर कहने लगा मलाइका लानत करते हैं, फिर कहने लगा हमारी वहदानियत की गवाही देते हैं। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि यहाँ पर तज़ाद है, इसलिए कि जो दुरूद पढ़े वो लान कैसे करे, जो लान करे वो दुरूद कैसे पढ़े, जो क़याम करे वो सजदा कैसे करे। थोड़ा सा बोलिए भाई। देखिए एक बंदा क़याम की हालत में है तो वो सजदा तो नहीं कर सकता, सजदा करेगा तो रुकू नहीं कर सकता। तो अब ये मुसलसल फरिश्तों के काम है। और कल जहां मैंने तकरीर रोकी थी बस वहीं से शुरू कर रहा हूं। सूरह वल अंबिया में अल्लाह कहने लगा युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार यफ्तरून। सुनो, ये जो हमारे फरिश्ते हैं ये रात में भी तस्बीह करते हैं और दिन में भी तस्बीह करते हैं। यहां उलमा ने कहा दिन रात से मुराद 24 घंटे हैं, हमारे जमाने के 24 घंटे हैं, यानी कोई पल ऐसा नहीं है जब वो तस्बीह ना कर रहे हो। अब यहां पर अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जिनका नाम है इस्माइल हक्की। उनकी किताब रूहुल बयान, उन्होंने यहां पर एक मौजू उठाया और उठाकर कहने लगे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि फरिश्ते दिन और रात तस्बीह कर रहे हैं। तो अब जब ये दिन और रात तस्बीह कर रहे हैं तो तस्बीह के साथ कोई और तो काम नहीं हो सकता। तवज्जो, अगर आप आए दुरूद मुराद ले तो इमाम ने कहा ये जो फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं इससे मुराद है अहले बैत की तहारत का ऐलान। तो अब या ये अहले बैत की तहारत का ऐलान करे या अपने लबों पे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। कुरान तो कह रहा है युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तरून। ये थकते ही नहीं है, हर वक्त इनका बस शब और रोज एक काम है अल्लाह की तस्बीह करना। तो अब यहाँ इस्माइल हक्की जैसे आलिम अहले सुन्नत के, उन्हें अपनी तफसीर रूहुल बयान में लिखना पड़ा कि फरिश्तों की तस्बीह ऐसे है जैसे हमारा सांस लेना। समझे? उन्होंने कहा फरिश्तों की तस्बीह ऐसे है जैसे हमारा सांस लेना। और फिर उन्होंने समझाया, क्या कुछ समझे आप सांस लेने से मुराद क्या है? जब आप सांस लेते हैं उस वक्त आप खाना भी खा रहे होते हैं, जब आप सांस लेते हैं आप पानी भी पी रहे होते हैं, जब आप सांस लेते हैं अपने दीगर उमूर भी कर रहे होते हैं। फरिश्तों की तस्बीह मिसले सांस है, जब वो लान कर रहे होते हैं तस्बीह भी हो रही होती है, वो दुरूद पढ़ रहे होते हैं तस्बीह हो रही होती है, वो ज़हरा की चक्की चलाते हैं तस्बीह हो रही। यानी अल्लाह ने जो कहा युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार, ये शब और रोज तस्बीह करते हैं। तो वही बात जो कल मैंने अर्ज की कि परवरदिगारे आलम ने जिस अम्र पर, जिस काम पर, जिस फरिश्ते को नाफिज कर दिया, मामूर कर दिया और मुकर्रर कर दिया, उसका वही काम तस्बीह है। यहां तक बात पहुंच गई। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। परवरदिगारे आलम अगर चंद फरिश्तों को भेजे ज़करिया के घर और भेज कर कहे जाओ जाके बशारत दो, किसकी? यहिया की। एक जगह पर बशारत कहा और यही बशारत बमाना मुबारक हो गया, यानी फरिश्ते आकर ज़करिया को बशारत दे रहे हैं अल्लाह तुम्हें बेटा देगा, और फिर मुबारकबाद दे रहे हैं मुबारक हो तुम्हें बेटा हुआ है।
تو جب مبارکباد دی جا رہی ہے یہی تو تسبیح ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ یحییٰ کی مبارکباد دینا تسبیح کیسے ہو گیا؟ کہا اللہ نے چونکہ اس کام پر مامور کیا ہے کہ جا کر مبارکباد دو، تو جب یہ مبارکباد دے تو وہ تسبیح ہوگا. جملہ پلٹ کر کہوں، اگر حجت کو حجت کی مبارکباد دی جائے یہ تسبیح ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں عبادت ہوتا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ 13 رجب کو علی کی آمد کی مبارکباد دیتے ہیں. اللہ عبادت شمار یا علی. تو اگر فرشتے حجت کے آنے کی مبارکباد دے اور بشارت دے تو یہ ان کی تسبیح ہے، یہ ان کی عبادت ہے. اور جملہ میں نے کیا کہا؟ اگر ہم 13 رجب کو مبارکباد دیں آپس میں مومنین ایک دوسرے کو تو یہ بھی عبادت ہے. اب آپ کہیے یہ عبادت کیسے ہو گئی؟ تو اس کو اس طرح سمجھ لیجئے علی کا ذکر عبادت ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو جب آپ نے مبارکباد دی گویا ذکر علی کیا اور ہو گئی کیا؟ تسبیح، ہو گئی عبادت. تو اگر یہ مبارکباد دینے آئے تو عبادت. اور اگر قرآن کہے کہ ہم نے قوم لوط کی طرف فرشتوں کو بھیجا، ہم نے قوم سمود کی طرف فرشتوں کو بھیجا، ہم نے قوم ہاد کی طرف فرشتوں کو بھیجا، کس لیے؟ عذاب کے لیے. دے تو عذاب رہے ہیں، ہو عبادت رہی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے بشارت نہیں ہے یا نذارت ہے، یعنی ڈرایا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. اور یہ عذاب کیا ہے؟ عذاب دینا ان کے لیے تسبیح. اب یہاں پر ایک عجیب بات ہے جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی آپ کی توجہات کی ضرورت ہے. سب کی توجہ ہے. فرشتے چلے عذاب دینے، کتنی قوموں پر آئے؟ قوم ہود پر آئے، قوم حضرت ہود کی قوم پر آئے، حضرت سمود کی قوم پر آئے، حضرت لوط کی قوم پر آئے. کیا کرنے؟ عذاب دینے. تو جب عذاب دینے جاتے ہوں گے تو جو فرشتے نہیں جا رہے ان کا بھی تو دل کرتا ہوگا ہم بھی خدا کے دشمن پر عذاب برسائیں. کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہاں سے چلا فرشتوں کا ایک جھنڈ، کس لیے؟ عذاب دینے کے لیے. اب جو فرشتے انہیں دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے دشمن کو عذاب دینے. تو ان کا بھی دل کرتا ہوگا ہم بھی معیت اختیار کر لیں، ہم بھی ساتھ ہو جائیں. کس لیے؟ تاکہ عذاب دیں. اب یہاں پر عجیب جملہ علماء نے لکھا. دیکھیے میں نے دوسری تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ فرشتوں کے ہاں حسد نہیں ہوتا، رشک ہوتا ہے. اور وہ رشک یہی ہے، یعنی فرشتوں کے ہاں ایک تصور ہے جسے تصور تمنا کہتے ہیں. مثلا جس وقت حسنین کے لباس لے کر ایک فرشتہ جا رہا تھا، کیا اس وقت فرشتوں کی تمنا نہیں تھی یہ لباس ہم لے جائیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے آپ. بھائی اہل بیت کے ہاں جب جب کوئی فرشتہ کسی کام کے لیے جاتا تو کیا اس وقت دوسرے فرشتوں کی یہ تمنا نہ ہوتی کہ ہم بھی جائیں؟ وہ تو فطرس والے واقعے سے پتا چلا کہ جبریل جا رہے تھے اور جسے پتا چل رہا تھا یہ خوشخبری دینے جا رہے ہیں، مبارکباد دینے جا رہے ہیں، ہر ملک کہتا ہمیں بھی لے چلو. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر اہل بیت کے گھر کی طرف فرشتے جا رہے ہیں اور جو نہیں جا پا رہے ان کی تمنا ہے کہ ہم چلے جائیں. کل بھی میں نے ایک آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی کہ کچھ فرشتے فرش عزا پر آتے ہیں اور ان کی خوشبو سونگھ کر دیگر فرشتے تمنا کرتے ہیں ہم بھی چلے جائیں. اگر یہ مقدمہ ذہنوں میں محفوظ ہوا، اب جملہ آپ کے سپرد. جب چلے ہوں گے عذاب دینے اللہ کے فرشتے دشمن خدا پر، تو کیا دیگر فرشتوں کی چاہ نہیں ہوگی، حسرت نہیں ہوگی ہم بھی جائیں اور عذاب دیں؟ تو تمنا کا تو اظہار کیا ہوگا. یہاں علماء کہتے ہیں پروردگار عالم نے جن فرشتوں نے سوال کیا کہ ہمیں بھی اجازت دے
ہم اس عذاب کو ان کے ساتھ نازل کریں. تو پروردگار عالم نے کہا ہم نے ایک تعداد مقرر کی ہے عذاب کے لیے. تو انہوں نے پلٹ کر کہا ہم کیا کریں؟ کہا تم اس قوم پہ لعنت کرو. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. جو چلے گئے وہ چلے گئے, جو نہ جا سکے ان کا کام کیا ہے؟ سب بولیے کیا ہے؟ مختار نے اپنا کام کر لیا. ہم اس وقت نہیں تھے قاتلان حسین کو سزا دینے, ہمارا کام ہے اللہ. صلوات پڑھیے بلند آواز میں. تو یہی تو آیت ہے جو پرسوں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ وہ فرشتے ہیں جو لعنت کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. پتہ چلا لعنت وہ کام ہے جو اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہاں اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ پتہ چلا کہ فرشتے آتے ہیں, خوشخبری دینے بھی آتے ہیں, عذاب دینے بھی آتے ہیں. جو نہیں آ پاتا اس کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی کام مقرر کر دیتا ہے. یہ بھی فلسفہ انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. اب یہاں تک پتہ چلا کہ فرشتوں کا آنا ثابت ہے, مگر یہاں پر ایک اہم سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کیا فرشتے صرف نبی پر آتے ہیں؟ یہ ایک بحث ہے ہمارے ہاں اور اہل سنت کے ہاں بھی. کیا فرشتے صرف نبی پر آتے ہیں؟ ایک گروہ کہتا ہے فقط نبی پر آتے ہیں, نبی کے علاوہ فرشتے کسی پر نہیں آ سکتے. اگر نبی کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتے تو مریم کیا نبی ہے؟ حضرت سارہ کے پاس آئے, اسی طریقے سے مادر موسیٰ کے پاس فرشتہ آیا نہیں آیا؟ قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے وحی کی. اب یہاں پر اپنے بچانے کے لیے انہوں نے عجیب بات کہی, کہا یہ وحی بمعنی الہام ہے. الہام سمجھتے ہیں بزرگ, جانتے ہیں الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کسی بات کا دل میں وضع کر دینا, اسے کہتے ہیں الہام. کہنے لگے کہ مادر موسیٰ کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا, الہام ہوا تھا. ٹھیک ہے مان لیا. کہنے لگے حضرت سارہ کے پاس اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے فرشتہ نہیں آیا تھا, الہام ہوا تھا. مان لیا. مریم بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہاں تو قرآن کہہ رہے وہاں آ گیا جائے کوئی نہیں آ سکتا. توجہ. اور آ کر جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. ہاں میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں تمہیں بیٹا دینے کے لیے. پتہ چلا ملک بیٹا بھی دیتا ہے. ہاں شرکی نہیں ہے, ملک بیٹا بھی دیتا ہے. تو جنہوں نے یہ کہا, بہت توجہ, کہ فرشتوں کا غیر نبی پر آنا ثابت نہیں ہے, ان کے پاس ایک ہی وجہ بنتی ہے کہ اگر آپ مادر موسیٰ اور مادر اسحاق میں الہام کے قائل ہیں تو یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ مریم بی بی نبی ہے. بہت توجہ. دیکھیں اور کوئی بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, یہاں پر علماء نے تعویل شروع کر دی اور تعویل کر کے کہنے لگے دیکھیے مریم بی بی کے پاس اس لیے آئے کیونکہ مریم ہے محدثہ. اب یہاں پر بڑا ایک باریک مسئلہ ہے جو مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے. دیکھیے محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں جس کے پاس آ کر ملائکہ باتیں کریں, ملائکہ گفتگو جس سے کرے. اگر مرد ہے تو اسے کہیں گے محدث, اگر عورت ہے تو اسے کہیں گے محدثہ. آپ کے معصومین نے فرمایا نحنو محدثون. بھائی سمجھے باتوں کو. ہر امام کا یہ جملہ کتابوں میں آپ کے ہاں موجود ہے, نحنو محدثون. حتیٰ کہ اصول کافی میں اور بہار الانوار میں دونوں علماء نے باب بنائے اس بات پر کہ فرشتے کیسے ان کے پاس آتے ہیں. بہت توجہ. مریم کے پاس آئیں تو اس انداز سے آئیں کہ مریم گھبرا کر بولے کہ دور رہو اور ایسی باتیں نہ کرو. مجھے آج تک کسی بشر نے
ہاتھ نہیں لگایا، مگر جب آلے رسول کے پاس آئے تو روایت میں آیا ایسے آ کر بیٹھتے ہیں جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے۔ سمجھ آ رہا ہے فرشتگان الہی؟ ایسے آ کر بیٹھتے ہیں جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے محدث اور محدثہ، یہ جناب سیدہ کے القاب میں ہے۔ بی بی کا لقب ہے محدثہ، اور بی بی کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی کے پاس فرشتے آ کر بیٹھتے تھے اور شہزادی سے باتیں کرتے تھے، اور وہیں پر آپ کے ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جو کہ علم امامت ہے۔ ہاں، اس میں ایک عجیب پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ امام کو کائنات کا سارا علم ہے عقیدہ نہیں ہے آپ کا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ جب امام سے ان کے علم کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ آپ کو سب کیسے پتہ چل جاتا ہے، تو پلٹ کر کہا ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ علم امامت یعنی علم امامت کی جو بنیاد ہے وہ زہرا کا مصحف ہے۔ سمجھے میری باتوں کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی پوری کائنات کا علم امام کو، اور امام کہہ رہے ہیں یہ علم کہاں سے ملا؟ مصحف فاطمہ سے۔ اب یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ توجہ، یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ امام نے کہا تمہارے قرآن سے 3 گنا بڑا ہے۔ تمہارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی، اس سے 3 گنا بڑا ہے، مگر جو کچھ قرآن میں ہے اس کا ایک حرف اس میں نہیں ہے۔ توجہ، پوچھا مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بعد رسول جبریل سیدہ کے پاس آتے تھے اور بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے، علی لکھتے جاتے تھے یہی مصحف فاطمہ۔ اللہم صلی علی۔ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ دیکھیں موضوع کے یہ تو تقاضے ہیں، اس پر بحث ہوگی۔ علم امامت کا بنیادی حصہ جو امام نے کہا وہ ہے مصحف فاطمہ۔ اب یہاں خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل آ کر بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، نہیں، یہاں اللہ نے جبریل کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے عرش پر تو لکھوا دیا، اب زمانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ اور مصحف حق امام کا گویا صبح قیامت تک بتا دیا، اگر کوئی بھی دعوی امامت کرے تو اس سے پلٹ کر کہنا مصحف فاطمہ تو دکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آنے والا آئے گا بانگ کے توہل کہے گا میرے پاس تو موجود ہے، جو مقابل میں آ رہا ہے اس کا مصحف فاطمہ کا۔ محدثہ یعنی جس سے ملک گفتگو کرے، جس سے ملک باتیں کرے، اسے کہتے ہیں محدثہ۔ تو اب یہاں پر ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، یہ دیکھیے شیعوں نے عجیب بات کہہ دی، ان کا الگ سے کوئی قرآن ہے جو ہمارے 3 گنا قرآن سے بڑھ کر ہے۔ خبردار، ہم نے یہ نہیں کہا یہ الگ قرآن ہے، قرآن الگ ہے، مصحف فاطمہ الگ ہے، اور ہم تو یہی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ مصحف میں نہیں، جو مصحف میں ہے وہ قرآن میں نہیں۔ اب یہاں مسئلہ تو وہی ہو گیا کہ فرشتے تو آتے ہیں نبی پر اور نبوت رسول پر ختم ہو گئی، اب یہ فرشتوں کا آنا کیا ہے؟ یہ ہے ایک باریک مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پر جب فرشتہ آتا ہے تو وہی لے کر آتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ نبی پر جب آئے گا تو وہی لے کر آئے گا، اہل بیت کے پاس جب آئے گا تو وہی نہیں لائے گا۔ اب یہاں پر پھر ایک اور جملہ سنیے، آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے پاس جب آ رہا ہے اب یہاں پر وہی نہیں ہے، وہی آئے گی رسول پر، کیونکہ وہی مخصوص ہے نبوت سے۔
نبوت پر ہوگی وہی، مگر کیا اہل بیت محتاج وہی ہے؟ محتاج وہی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کہیں کہ علی کے پاس ملک کیسے آ سکتا ہے، اس لیے کہ ملک کا کام ہے وہی لانا، تو ابھی تو وہی آئی نہیں تھی رسول پر، علی تو تب قرآن سنا رہے تھے. کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے باتوں کو؟ نہیں سمجھ رہے. تو اب یہاں پر وہ جو بات ہے محدثہ، جناب سیدہ کا لقب ہے محدثہ، یعنی بی بی پر فرشتے آتے ہیں. تو اب آپ انکار تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مریم کے پاس آتے ہیں، مگر وہاں بھی ایک عجیب منزل ہے. قرآن نے کہا مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو طاہرہ کیا، اللہ نے آپ کو چن لیا علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر. اب یہاں پر ایک سوال ہے جو کہ امام سے ہوا، یہ پروردگار عالم نے جو ملائکہ کو بھیجا، نہیں میں کس طرح سمجھاؤں، ملائکہ کام ہے تسبیح کرنا، یہاں کے مریم سے کہہ رہے اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو طاہرہ کر دیا، اللہ نے آپ کو چن لیا، یعنی ہو مریم کے فضائل رہے ہیں، ہو تسبیح رہی ہے. وہ تو مریم کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا، اللہ نے آپ کو چن لیا عالمین کی عورتوں پر. امام سے پوچھا یہ لفظ طہارت ایک بار آیا اور استفاء کے 2 بار آیا، یعنی جب چننے کی بات ہوئی تو 2 بار کا ہم نے تمہیں چنا، اور جب طہارت کی بات ہوئی تو 1 بار کا طاہر کیا. اس میں راز کیا ہے؟ امام نے کہا اس میں راز یہ ہے کہ مریم چنی گئی تھی 2 کی وجہ سے. کا کیا مطلب؟ کہ چونکہ باپ تھا نبی اور بیٹا تھا نبی، تو پہلی بار چناؤ ہوا باپ کی وجہ سے اور دوسری بار چناؤ ہوا بیٹی کی وجہ سے. یہ تھی مریم، جب تعارف ہو تو پہلے باپ کی وجہ سے چنی جائے پھر بیٹے کی وجہ سے چنی جائے، مگر وہ فخر مریم ہے کہ جب تعارف کی منزل آئے اور فرشتے پوچھے چادر کے نیچے کون ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں، یعنی یہاں پر جب فرشتے مریم سے کہیں کہ اللہ نے چن لیا، اللہ نے طاہرہ کیا، اللہ نے چن لیا عالمین کی عورتوں پر، اور جب یہاں اعلان طہارت جناب سیدہ ہو اور حدیث قصہ کا ماحول ہو تو وہاں تعارف ہو سیدہ کے ذریعے. مگر یہاں میں اب ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کہیں گے تو اٹھاؤں گا ورنہ نہیں اٹھاؤں. مسعود بھائی تو اٹھ رہے ہیں، آپ لوگ میری طرف دیکھیے، یہ اپنا اٹھ رہے ہیں، میں سوال اٹھا رہا ہوں. تو اب آپ مسعود صاحب کے اٹھنے کو دیکھیں گے، ہمارے سوال کے اٹھنے کو. سوال صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قرآن نے کہا مریم کے پاس فرشتے آئے، بھئی یہ آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اب میرا آپ سے بس ایک سوال ہے، اللہ نے لفظ ملائکہ کہا ہے، ملائکہ آئے، کتنے آئے یہ نہیں بتایا، تعداد ہی نہیں ہے. اچھا چلیے تعداد نہیں ہے، یہ بتا دیتا کتنی بار آئے، یہ بھی نہیں ہے. کتنے آئے نہیں پتا، کتنی بار آئے نہیں پتا. بہت توجہ، آنے کا ذکر ہوا، کتنے آئے کتنی بار آئے یہ ذکر نہیں ہے. یہ ہے مریم، یہ ہے محدثہ. مگر جناب سیدہ کی جب بات آئی اور رسول اللہ سے کسی نے کہا سیدہ افضل کہ مریم افضل، تو رسول اللہ نے پلٹ کر کہا سنو توجہ، جب جب میری بیٹی محراب عبادت میں جاتی ہے 70,000 ملائکہ
سیدہ کے پاس آتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہم صلی علی. ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز. سیدہ جب جب محراب عبادت میں آئے کتنے آتے ہیں؟ سب بولیے کتنے؟ اب یہ جو 70,000 یہاں سیدہ کھڑی ہوئی وہ آ گئے. یہ تو نہیں کہوں گا نا کہ سیدہ کی عبادت کا وقت مخصوص تھا. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، ہماری عبادتوں کی طرح تھوڑی ہے. فجر ہوئی تو مصلی پر آئے، وقت ظہرین ہوا تو مصلی پر آئے، وقت مغربین ہوا تو مصلی پر آئے. وہ سیدہ کی عبادت ہے. اور رسول نے کہا جب جب محراب میں جاتی ہیں 70,000 ملائکہ آ جاتے ہیں. جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، پتہ چلا یہ 70 خلق ہی اس لیے ہوئے ہیں. جب جب سیدہ محراب عبادت میں جائیں، جب جب سیدہ جائیں، یہ سارے کام چھوڑ کر یہاں پر آ جائیں. بلکہ جملہ میں نے غلط کہا ہے، سارے کام چھوڑ کر آ جائیں. ان کا تو کام ہی یہی ہے، کام ہی یہی ہے. یہاں سیدہ محراب عبادت میں آئی، یہاں پر یہ جڑ گئے، بس تمام ہو رہی ہے تقریر. پتہ چلا محدثہ جناب سیدہ، یعنی جناب سیدہ اور ملائکہ کا یہ تعلق ہے کہ سیدہ کے پاس آ کر گفتگو کرتے ہیں، سیدہ پر سلام کرتے ہیں، سیدہ کے فضائل پڑھتے ہیں. اب جملہ میں آپ کے حوالے کروں. جب یہ ملائکہ کہہ رہے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یہ کیا ہو رہے ہیں؟ فضائل. کس کے؟ سیدہ کے. اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ تسبیح. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کب تک فضائل پڑھیں گے؟ اللہ نے تو کچھ فرشتے بنائے ان کے فضائل کے لیے. کچھ فرشتوں کی خلقت ہی ان کے فضائل کے لیے ہو رہی ہے. بس ہو گئی تمام تقریر. ایسے میں سیدہ کے حوالے سے عجیب بات آپ کو ملے گی. بس تمام ہو رہی ہے تقریر. اور وہ یہ کہ جب اسی سلسلے میں رسول اللہ سے گفتگو ہوئی حضرت مریم اور جناب سیدہ پر، تو رسول نے بتایا مریم کے پاس بھی آتے تھے. کتنے آتے تھے، کب آتے تھے، یہ نہیں بتایا. قرآن نے ایک ذکر وہ لکھا کہ جب روح نے آ کر کہا ہم تمہیں بیٹا دینے آئے ہیں، ٹھیک. اور ایک جگہ ملائکہ کا ذکر کیا کہ وہ آئے تھے اور مریم کو یہی کہہ کر چلے گئے. یہاں تک ہے سب ساتھ. سیدہ کا معاملہ اور ہے. ایک تو یہ 70,000 ہیں کہ جب محراب میں جائیں یہ آ جاتے ہیں. موضوع کھل چکا ہے، فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب ایک حدیث اور عجیب ملی، اور وہ یہ ملی کہ جب سیدہ آئیں گی محشر میں، توجہ توجہ، فضائل کے آخری جملے، اس وقت لکھا یہ ہے کہ جب سیدہ کی اماری محشر کی طرف بڑھے گی تو 70,000 ملائکہ دائیں جانب ہوں گے. بھائی مصائب نہیں ہے، 70,000 بائیں جانب ہوں گے، 70,000 آگے ہوں گے، 70,000 پیچھے ہوں گے. تو اب اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے یہ بنے ہی سیدہ کی سواری کے پروٹوکول کے لیے ہے. آخری جملہ تقریر کا، یعنی دائیں طرف کتنے؟ 70,000. بائیں طرف کتنے؟ آگے 70,000، پیچھے 70,000. اب کاؤنٹ کر لیجئے کتنے ہو گئے، اب بعد میں کر لیجئے گا.
یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ سیدہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں. ہاں یعنی سیدہ کے جھرمٹ میں اور جلو میں محشر کے میدان میں جا رہے ہیں. بڑا جملہ تو اب ہے جہاں چاروں طرف سیدہ کے یہ ملک ہے، وہاں پر جس ناکے پر تشریف فرما ہے اس کا بھی تو مہار تھامنے والا ہو. پروردگار عالم نے ملائکہ کو رکھا یہاں پر، اور جو تھا مقرب جس کا نام ہے جبریل، اسے رکھا اس لیے کہ تم سیدہ کے ناقے کی مہار تھامو اور آگے بڑھو. ارے جبریل تمہارا کام تو آیتیں لانا تھا. ختم ہو گئی تقریر. فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تو اب ہمارا موضوع الحمدللہ کھل گیا. اب باقی کی جو 6 تقریریں رہ گئی اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ فرشتے اماموں کے پاس کیسے آتے تھے اور آپس میں ان کے تعلقات کیا تھے. اس لیے آخری جملہ تقریر کا کہ فرشتے دنیا بھر کے پاس جاتے ہیں شفا دینے، دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں دوسرے امور کے لیے. کتنے انبیاء کے قصوں میں ہے کہ انبیاء کے عہد میں کسی معاملے میں نزاع ہو گیا، اب فیصلہ کرنا مشکل تھا تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، جاؤ جا کے فیصلہ کرو. مگر جب انہی فرشتوں کے فیصلوں کی بات ہو، یہ تو گفتگو ہوگی اور بتائیں گے جب فرشتوں میں معاملے خراب ہو جائے تو پھر وہ کس سے حل کرواتے ہیں. بس ختم ہو گئی تقریر. یہ ہے فرشتگان الہی اور اہل بیت رسول. تقریر تمام ہو گئی. بہت خوب سنا آپ نے. اللہ آپ لوگوں کی معرفت میں اضافہ فرمائے.